बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कैदियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि योम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर सदर आसफ अली जरदारी ने कैदियों की सजाओं में 6 माह की कमी कर दी है। सजाओं में छूट किन कैदियों को मिलेगी और किन कैदियों को नहीं मिलेगी, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इसके अलावा मुजाहरीन ने मुर्दा खाने पर दावा बोल दिया और 5 लाशें उठाकर भाग गए। ये लाशें उठाकर भागने वाली क्या दास्तान है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक तरफ खबर यह है कि वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया गया है और दूसरी तरफ म्यू अस्पताल के 39 वर्कर्स को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली और एक वर्कर ने खुदकुशी की भी कोशिश की है। ये तमाम तर क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक बड़ा हाईलाइटेड मैटर था म्यू हॉस्पिटल के हवाले से कि कुछ अफराद की जान चली गई, कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया गया कि जिसके रिएक्शन की वजह से 3 या 4 लोगों की मौत हो गई और कुछ की हालत गैर हो गई। उस हवाले से लाहौर के म्यू अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से होने वाली अमवात की तहकीकाती रिपोर्ट अब सामने आ गई है। अमवात की वजह इंजेक्शन था या कोई और बात थी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया कि कैदियों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि सदर आसफ अली जरदारी साहब ने कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान कर दिया है और ये कमी 180 दिन के लिए होगी। यानी कि आप ये समझ लें कि 6 महीने की छूट दी गई है। अब इसको थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है। कुछ ऐसे कैदी हैं जिनको ये रिलीफ मिलेगा और कुछ ऐसे कैदी हैं जिनको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको डिस्कस करेंगे कि किन कैदियों को ये रिलीफ मिलेगा और किन कैदियों को ये रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरहाल सदर पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 45 के तहत ये इख्तियार मौजूद होता है कि अगर वो किसी की सजा को कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, किसी की सजा को वो माफ करना चाहें तो वो माफ कर सकते हैं। लेकिन खास तौर पर इस वक्त जो 2 इवेंट्स आ रहे हैं, एक 23 मार्च के हवाले से यानी कि योम पाकिस्तान और एक ईद उल फितर के हवाले से, तो सदर पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करते हुए कैदियों की सजा में कमी का ऐलान कर दिया है। अच्छा, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो तकरीबन ये 4 किस्म की ऐसी कैटेगरीज बनती हैं जिनमें कैदियों को रिलीफ मिलेगा। नंबर 1 तो कैटेगरी ये है कि वो ऐसे कैदी यानी कि मर्द हजरात जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है और वो 1/3 सजा भुगत चुके हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। उनकी सजा जो बकिया बचती है वो अगर 6 माह तक है तो ये 6 माह का उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी खवातीन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और वो 1/3 सजा भुगत चुकी हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी और उनको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों पर भी सजा में कमी का अतलाक होगा। और इसके अलावा 1/3 सजा काटने वाले 18 साल से कम उम्र अफराद पर भी सजा में कमी का इतलाक होगा। ये तकरीबन 4 किस्म की कैटेगरीज हैं। एक मर्द हैं तो 65 साल से ज्यादा अगर उनकी उम्र है, अगर खवातीन हैं तो 60 साल से ज्यादा अगर उनकी उम्र है और वो 1/3 से ज्यादा सजा भुगत चुके हैं तो उनको ये रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके पास बच्चे होते हैं, उनको भी रिलीफ मिलेगा। और कुछ ऐसे नाबालग जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनको भी ये रिलीफ मिलेगा। अब ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस रिलीफ का और सदर की तरफ से की गई अनाउंसमेंट का सजाओं में कमी के हवाले से बेनिफिट नहीं ले सकते। इस हवाले से सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा, जबकि सजाओं में कमी का इतलाक जना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरमान पर भी नहीं होगा। इसी तरह सजा में कमी का तलाक माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुल्की अफराद एक्ट 1946 और मंशियात कंट्रोल एक्ट 2022 के तहत सजा याफ्ता अफराद पर भी नहीं होगा। अब ये वो लोग हैं जो कि सदर की तरफ से की गई अनाउंसमेंट का फायदा नहीं हासिल कर सकते। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि मेरे लिए ये एक बड़ी नई बात थी कि कुछ मुजाहरीन हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दें, वहां पे दावा बोल दें और हॉस्पिटल के मुर्दा खाने तक वो एक्सेस हासिल कर लें और उनकी कोशिश हो कि वहां पर जो मौजूद लाशें हैं उनको उठाकर वो भाग जाएं और निकल जाएं। तो ये लाशें उठाने वाला बड़ा अजीब सा मामला है। दरअसल इस हवाले से खबर यह है कि कोयटा में लापता अफराद के लवाहकीन ने सिविल अस्पताल लाई गई लाशों की शिनाख्त की इजाजत ना मिलने पर मुर्दा खाने पर दावा बोल दिया और मुबैना तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलव्वस 5 दहशतगर्दों की लाशें ले जाने में कामयाब हो गए। तहम पुलिस ने 3 लाशें बरामद करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चलें इस खबर की तफसील पे तो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना जरूरी समझता हूं कि जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ
اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے وہاں پر تقریباً 36 کے قریب لگ بھگ دہشت گردوں کو وصل جہنم کر دیا تھا اور بعد میں ان کی لاشوں کو سول ہاسپٹل میں منتقل کر دیا. تو پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دہشت گرد تھے، ملک کے دشمن تھے، اور انہوں نے جو دہشت گردی کی کارروائی کی اور اس کے نتیجے میں بہت سارے معصوم لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، جس میں کچھ سویلینز تھے اور کچھ سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ تھے. تو دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کیا گیا، ان کو مار دیا گیا، ان کو جہنم وصل کر دیا گیا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لاشوں کو سول ہاسپٹل میں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب سیکیورٹی ایجنسیز اپنی کارروائیاں کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سول ہاسپٹل میں منتقل کر دیتی ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لواحقین کو تلاش کرنا ضروری تھا تو اس وجہ سے آپ نے ان کی لاشوں کو سول ہاسپٹل میں منتقل کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں ڈسپوز آف کر دینا چاہیے تھا، سول ہاسپٹل منتقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے تو پھر ان کے لواحقین کو تلاش کرنا چاہیے تھا. وہاں پر تو بہت سارے لوگ موجود تھے، وہ وہاں پہ نعرے بھی لگا رہے تھے، شور شرابہ بھی کر رہے تھے، ڈیڈ ہاؤس تک پہنچنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جن دہشت گردوں کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ جعفر ایکسپریس میں ان کو مار دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ مسنگ پرسن ہو. کیونکہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے لوگ گم شدہ ہیں، مسنگ پرسنز میں شامل ہیں، یہ ان کی لاشیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو واقعہ ہوا اس میں ان لوگوں کو مارا گیا ہو سکتا ہے کہ اس واقعے میں نہ مارا گیا ہو، ادروائز ان کو مار کے یہ کلیم کر دیا گیا ہو کہ ہم نے جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کو مارا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اگر ان کی لاشیں سول ہاسپٹل میں منتقل کی تھی تو پھر ان کے وارثان کو تلاش کرنا چاہیے تھا. اگر وارثان وہاں پہ آئے ہوئے تھے یا وہ کلیم کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی جاننے والے کی، ہمارے کسی رشتہ دار کی یہاں پہ لاش ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی شناخت کروانی چاہیے تھی اور اس بات کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کس خاندان سے ان کا تعلق ہے اور یہ کس طرح سے یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے اور اس طرح کی دہشت گردی کی انہوں نے کاروائیاں کرنی شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ مظاہرین جو تھے یا جو کلیم کرتے تھے کہ ہمارے کوئی تعلق والے یا ہمارے رشتہ دار ان میں سے ہو سکتے ہیں، تو ان کو وہاں تک ایکسیس دینی چاہیے تھی اور اس سارے معاملے کی انکوائری کرنی چاہیے تھی. اب تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ مظاہرین وہاں کٹھے بھی ہو گئے، ہلہ بھی بول دیا، شور شرابہ بھی کر دیا اور ڈیڈ ہاؤس کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور وہاں سے لاشیں بھی اٹھا کر لے گئے. اور کہا جا رہا ہے کہ 5 لاشیں وہاں سے اٹھا کر لے گئے. تو سیکیورٹی ایجنسیز کہاں تھی؟ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کہ مطلب کہ جس کا جو جی آئے وہ کرتا پھرے اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو کے ہاسپٹل کے اندر جائیں اور وہاں سے لاشیں اٹھا کے لے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ لاشیں اٹھائی ہیں تو ڈیفینیٹلی اسے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہی اٹھائی ہوں گی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ واقعی وہی لوگ ہیں جو کہ ان سے متعلقہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سول ہاسپٹل تک لاشوں کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا. دہشت گرد تھے، ڈسپوز آف کر دینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر لایا گیا تو ان کے وارثان کی تلاش کی جانی چاہیے تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وارثان وہاں پہ آ گئے تو ان کو پھر اتنی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی کہ وہ سول ہاسپٹل کے اندر داخل ہو کے اس طرح کا ہلہ گلہ کرتے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کچھ لاشوں کو برآمد بھی کر لیا ہے تو آپ پھر ان کا کیا کریں گے؟ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ 5 دہشت گردوں کی لاشوں کو اٹھا کر لے گئے اور 3 کی ہم نے ریکوری کر لی ہے. تو آپ نے ریکوری کر کے ان لاشوں کا کیا کرنا تھا؟ کیونکہ اگر آپ کو ان لاشوں کی ضرورت کیا ہے، لانے کی ضرورت نہیں تھی، اب برآمد کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور اگر آپ نے برآمد کر لی تو 2 لاشیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں ملی، یہ بھی آپ کی ناکامی ہے. اور پھر نہیں ملی تو آپ نے ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کر دیا. بہرحال یہ ایک بڑی عجیب سی قسم کی خبر ہے. اس کو میں ڈسکس تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ یہ تھوڑی سی ہائی لائٹڈ تھی، اس پہ بات کرنا بھی ضروری تھا. تو مجھے بہرحال بڑی عجیب سی یہ بات لگی ہے کہ لاشوں کو لانا، پھر سول ہاسپٹل میں منتقل کر دینا، پھر وہاں پہ مظاہرین کا بھی آ جانا اور ان کا حلہ بھی بول دینا اور لاشیں بھی اٹھا کر لے جانا، پھر لاشوں کی برآمدگی بھی ہو جانا، پھر مقدمے کا اندراج بھی ہو جانا وغیرہ وغیرہ. لیکن چلیں اس حوالے سے جو ڈیٹیل خبر ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ واضح نہیں ہے کہ مظاہرین ان لاشوں کی شناخت اپنے پیاروں کے طور پر کر پائے ہیں یا نہیں. ہسپتال حکام نے ڈان کو بتایا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی سے وابستہ مظاہرین جبری طور پر مردہ خانے میں داخل ہوئے اور کم از کم 5 لاشیں لے گئے. سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی تصاویر اور ویڈیوز میں مرد اور خواتین ایک بڑی تعداد کو سول اسپتال میں مظاہرہ کرتے دیکھا گیا. کچھ ویڈیو کلپس میں نقاب پوش افراد لاشیں نکالتے
اور انہیں تدفین کے لیے کفن میں لپیٹ کر تابوت میں منتقل کرتے نظر آئے۔ BYC کے کارکنوں نے تصدیق کی کہ مظاہرین مردہ خانے سے متعدد لاشیں لے گئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ لاشیں کچھ عرصے سے سول اسپتال میں موجود تھیں اور لاپتہ افراد کے رشتہ دار اس امید میں وہاں جمع ہوئے تھے کہ ان کے کسی عزیز کی شناخت ہو سکے گی یا نہیں۔ دوسری جانب حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد جو لاشیں اسپتال لائی گئی تھیں وہ فوجی آپریشن میں مارے گئے دہشت گردوں کی لاشیں تھیں۔ بعد ازاں پولیس نے کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے اور کم از کم 3 لاشیں برآمد کرنے میں کامیاب رہی، تاہم خبر شائع کیے جانے تک ان لاشوں کو سول اسپتال منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ BYC کے ترجمان نے ڈان کو بتایا کہ مظاہرین 2 روز سے مردہ خانے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ خود کو مطمئن کر سکیں کہ وہاں رکھی گئی لاشیں ان کے پیاروں کی تو نہیں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا جس سے 2 خواتین زخمی ہوئیں اور خواتین سمیت متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا، تاہم بالآخر تعداد بڑھنے کے باعث مظاہرین حکام کے قابو سے باہر ہو کر مردہ خانے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور لاشیں لے گئے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پولیس نے بعد میں سیکریٹریٹ چوک اور سریاب روڈ جیسے علاقوں میں مظاہرین سے زیادہ تر لاشیں برآمد کر لیں اور واقعے میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج کے دن کی 2 بڑی خبریں ہیں، ان کو پیرلل میں ڈسکس کروں گا۔ ایک طرف خبر تو یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کے اراکین نے اپنی تنخواہوں میں 188% اضافہ منظور کر لیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وزیر مملکت اور مشیروں کی تنخواہ 1,80,000 روپے سے بڑھ کر 5,19,000 روپے ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہماری حکومت مسلسل وفاقی وزراء کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ انہیں اکاموڈیشن بھی چاہیے، انہیں گھر بھی چاہیے، انہیں ملازم بھی چاہیے، انہیں گاڑی بھی چاہیے، انہیں پٹرول بھی چاہیے، انہیں بجلی بھی چاہیے، انہیں میڈیکل کی سہولیات بھی چاہیے، انہیں سیکیورٹی بھی چاہیے، انہیں ہر طرح کی سہولیات چاہیے۔ اب جتنی سہولیات ان مشیروں کو دی جائیں گی اور ان وزیروں کو دی جائیں گی، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ مطلب کہ آپ کے حالات ایک طرف تو یہ ہیں کہ آپ آئے دن IMF کے پاس لگے ہوتے ہیں اور ان کی ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا پورا معاشی پلان آپ ان سے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں تو وہ آپ سے کہیں گے نا کہ بھائی آپ پیسے لے تو رہے ہیں کہ آپ نے واپس کس طریقے سے کرنے ہیں، تو پھر تمام تر جو پلاننگ ہے ان کی طرف سے آئے گی کہ آپ نے اس ملک کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے اور اپنے بجلی کی قیمت کیسے بڑھانی ہے، آپ نے دیگر اشیاء کی قیمتیں کیسے بڑھانی ہے، آپ نے پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کس طرح سے بڑھانی ہیں اور کتنی بڑھانی ہے، آپ نے بجٹ کس طریقے سے دینا ہے، واٹ ایور، پھر آپ کو چلنا پڑے گا ان کی مرضی کے مطابق۔ تو ایک طرف تو آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ایک طرف آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کو ملک چلانے کے لیے IMF کا ترلا کرنا پڑتا ہے، ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کی شرائط کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے، ان کے گھٹنوں میں آپ کو گرنا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کے آپ کی شنوائی ہوتی ہے اور پھر آپ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی شکر ہے اللہ کا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، مبارک ہو کہ IMF سے ہماری بات بن گئی ہے، اب ہمیں پیکج مل جائے گا، ہمیں پیسے مل جائیں گے، ڈالر مل جائیں گے۔ لیکن آپ کو اس بات کی شرم کیوں نہیں آتی کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے اخراجات کو کم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے اگر پروٹوکول دیکھیں تو جناب آگے بھی سکواڈ، پیچھے بھی سکواڈ، سیکیورٹی، گاڑیاں، لمبی تعداد اور پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ کا ایک وزٹ کروڑوں میں پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بے شرمی والی بات بھی ہے، یہ بیوقوفی والی بات بھی ہے اور یہ ہٹ درمی اور نالاکی والی بات بھی ہے اور یہ بڑی سٹوپڈ بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی الفاظ اس کام کے لیے استعمال کیے جائیں اس بات کے لیے تو وہ کم ہوں گے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کے معاشی حالات کمزور ہیں، آپ دوسروں پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے پروٹوکول لینے کی اور اتنے وزیروں اور مشیروں کی تعداد بڑھانے کی؟ ضرورت نہیں ہے بلا وجہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہ بھی کابینہ میں یہ بھی وزیر شامل کر دو، وہ بھی وزیر شامل کر دو، اور ڈیفینیٹلی جب وزیر آئے گا تو اسے لگژری گاڑیاں دینی پڑے گی، اسے گھر دینا پڑے گا، اسے دیگر اکوموڈیشن دینی پڑے گی، اور ایک وزیر کروڑوں میں جا کے پڑے گا، بلکہ کروڑوں میں کیا اربوں میں جا کے پڑے گا، اسے تنخواہیں دینی پڑیں گی۔ اور تنخواہوں کی بات ہم کریں تو یہ تنخواہ 1,80,000 روپے سے بڑھا کر 5,19,000 روپے اب کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے اور بڑی نالائکی والی بات ہے۔ اچھا، ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ وزیر مشیر جناب آئے دن
ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور ان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف خبر ساتھ یہ ہے کہ میو ہسپتال میں تنخواہ نہ ملنے پر ہسپتال ورکر کی خود سوزی کی کوشش. میو ہسپتال کے 39 ورکرز کو 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. اب ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ بندوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی جو بیچارے غریب لوگ ہیں جو ورکرز ہیں, اور ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے اور خودکشیوں کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ جناب وارے نیارے ہو رہے ہیں, موجیں کہ پروٹوکول بھی لیتے جائیں, وزارتیں بھی انجوائے کرتے جائیں اور سرکار کے پیسے بھی کھاتے جائیں اور کرپشنیں بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں وغیرہ وغیرہ. اور جہاں یہ میو اسپتال کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک طرف لوگ حالات یہ ہیں کہ خودکشیاں کر رہے ہیں یا ورکرز کو تنخواہ نہیں مل رہی, اور اس کے ساتھ مجھے وہ لاہور ہائی کورٹ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بندہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے انصاف کے سرے چڑھ کے اس نے خود کو آگ لگا لی اور وہ دنیا سے چلا گیا. تو بہرحال یہ یہاں کا عجیب سا نظام ہے. رحم کریں, پاکستان کے اوپر رحم کریں اور کچھ خدا کا خوف کریں. اگر آپ کے پاس اقتدار آ گیا ہے, جعلی طریقے سے یہ آ گیا ہے, فارم 47 کے ذریعے سے یہ آ گیا ہے, تو پھر خدا کا خوف کریں, پاکستان کا کچھ بھلا سوچیں, عوام کا کچھ بھلا سوچیں. یہ اس طرح ملک کو لوٹنا, اس طرح سے کرپشن کا بازار گرم کرنا, اس طرح سے پروٹوکول لینا, اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کی پراپرٹیز پاکستان میں نہیں ہیں, آپ کی فیملیز پاکستان میں نہیں ہیں, آپ کے بچے, ان کی ایجوکیشن, ہیلتھ کے جو معاملات ہیں وہ سارے پاکستان میں آپ کے موجود نہیں ہیں. یہاں پر تو آپ آئے ہیں صرف اور صرف اقتدار کرنے کے لیے. اچھا جی, ایک میٹر تھا چند دن قبل, یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا کہ میو ہاسپٹل میں ایک انجیکشن لگایا گیا اور اس کا ری ایکشن ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں کچھ 2 3 یا 4 لوگوں کی اموات ہو گئی اور کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جن کی حالت غیر ہو گئی. یہ انجیکشن کا ری ایکشن والا معاملہ بڑا ڈسکس ہوا سوشل میڈیا کے اوپر, اور بڑی باتیں بنائی گئی کہ یہ دیکھیں جی یہ ایک ایسا انجیکشن بنا دیا گیا ہے جو کہ لوگوں کی جانوں کا دشمن بن گیا. تو اب اس کی تحقیقات پھر شروع ہو گئی کہ یہ کیسے یہ معاملہ بن گیا کہ یہ ایک ایسا انجیکشن جو کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جس کو بنایا گیا ہے, اور میو ہاسپٹل کے دیگر وارڈ میں بھی وہ انجیکشن موجود ہے اور مسلسل وہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن اس طرح کی کوئی کمپلین نہیں آئی. وہ لاہور کے دیگر ہاسپٹلس میں بھی اس کو تقسیم کیا گیا ہے, وہاں پر بھی وہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں آئی. تو مخصوص کسی ایک وارڈ میں ہی ایسا کیوں ہو گیا کہ اس انجیکشن کا ری ایکشن آیا اور اس کے نتیجے میں 3 4 لوگوں کی اموات ہو گئی اور کچھ لوگوں کی حالت غیر ہو گئی. تو یہ معاملہ بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا گیا اور اس حوالے سے ضروری سمجھا گیا کہ اس کی رپورٹ منگوانی چاہیے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں. تو اس خبر کے حوالے سے پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا, جو میری انفارمیشن تھی اس کے مطابق, کہ جو اس انجیکشن کو استعمال کرنے کا ایک اصل طریقہ تھا اس کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ وہ ایک ایسا انجیکشن تھا کہ شیشی کے اندر کچھ اس میں پاؤڈر تھا خشک شکل میں اور ساتھ کچھ لکوڈ تھا. وہ لکوڈ اس انجیکشن میں ڈال کے, یعنی اس پاؤڈر میں مکس کر کے وہ انجیکشن تیار کیا جاتا تھا, بعد میں وہ مریض کو لگایا جاتا تھا. تو اگر اس فارمولے کے مطابق عمل نہ کیا جائے, جو کہ میں نے کہا تھا کہ اس فارمولے کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا, اور کوئی دوسرا واٹر جو ایکچول اس انجیکشن کا واٹر تھا اس کو استعمال نہیں کیا گیا, وہ ٹیکا بنانے کے لیے کوئی دوسرا واٹر استعمال کیا گیا, تو وہ ری ایکشن کر گیا جس سے مریضوں کی حالت غیر ہو گئی اور اس کی جان بھی چلی گئی. اور اس وقت بھی یہ بات تھی کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اگر انجیکشن کی بات ہوتی تو پھر اس کا ری ایکشن دوسرے وارڈ میں بھی آتا, دوسرے ہاسپٹلس میں بھی آتا, لیکن یہ صرف ایسا ہی کیوں ہوا ہے کہ صرف ایک وارڈ میں یہ مسئلہ بنا ہے. تو بہرحال اس حوالے سے اس کی تحقیقات کی گئی, اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لاہور نے اس حوالے سے اس کی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے, اور انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا ہے, جس میں لکھا گیا ہے کہ انجیکشن کا محلول تیار کرنے کے لیے ڈسٹلیٹڈ واٹر کی بجائے کیلشیم کا پانی مکس کیا گیا, مطلب کہ کچھ ادر وائز پانی اس میں استعمال کیا گیا. 10 مارچ کو انجیکشن کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوائے گئے. ٹیسٹ میں لیگونوکین کے استعمال کے شواہد نہیں ملے. رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جانچ کے دوران انجیکشن بالکل ٹھیک نکلا, مگر پاؤڈر سے محلول تیار کرنے کے لیے غلط پانی کا استعمال کیا گیا. اینٹی بایوٹک پاؤڈر سے انجیکشن تیار کرنے کے لیے جراثیم سے پاک پانی کی بجائے کوئی اور پانی استعمال کیا گیا. انجیکشن کے ری ایکشن سے 2 مریض جاں بحق جبکہ 14 مریض متاثر ہوئے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ غفلت اور لاپرواہی کی مرتکب 3 نرسز کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے. اب رپورٹ میں بھی نرسز کی غفلت اور لاپرواہی ثابت ہو گئی ہے. نرسز کے خلاف مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.